बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नअबुदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन, तमाम नाज़रीन, तमाम देखने और तमाम सुनने वालों को जहाँ जहाँ हमारी नशरियात को देखकर सुना जा रहा है, निहायत अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत व मनक़बत वक़्फ़ अल्लाह के लिए हैं जो ज़मीन की बुलंदी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को अबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपका होस्ट अली वाजिद खान। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया अली वाजिद भाई। नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम बरकत है रमज़ान तुम न्यूज़ की स्क्रीन से लाइव इस वक्त पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी जो लोग भी अभी देख रहे हैं, तमाम ही देखने और सुनने वालों को मुसव्वर रिजवी और मेरी कैमरा के पीछे मौजूद तमाम टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो खूबसूरत उन्वान हमने जिसे मौजूद सुखन रखा है, जिसे ज़ेर बहस लाने का हमने सोच रखा है, वो इंतहाई अहम है। इस्लाम एक ऐसा मुआशरा चाहता है जिसमें हर दूसरे शख्स को, हर पहले शख्स से और हर पहले शख्स को हर दूसरे शख्स के साथ मोहब्बत हो, उन्स हो, प्यार हो, एक दूसरे का एहसास हो। उस मुआशरे की खूबसूरती को पैदा करने के लिए किन ज़रूरी चीज़ों की जो है वो हमें तलब है, हमें ज़रूरत है, उनमें से आज एक का इंतखाब हमने कर रखा है और वो उन्वान है हमसायों के हुकूक। क्योंकि हमसाये से मुराद एक ही साए में रहने वाले वो दो लोग जिन्होंने एक दूसरे की खुशी और गमी में एक दूसरे का शरीक होना है। हर इंसान जो है उस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से करता है। कुरान मजीद की सूरह निसा में आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, वबिज़िल कुर्बा, और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा वल मसाकीन, और जो बिलखुसूस यतीम हैं और मिस्कीन हैं, वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि जुनुब, यानी आपके जो हमसाए, करीबी हमसाए और दूर के हमसाए। इसकी वजाहत तफासीर की कुतुब में हमारे अकाबिरीन और हमारे बुजुर्गों ने जो फरमाई है, वो हुजूर की वो हदीस है कि एक मरतबा एक सहाबी रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, मेरे हमसाए दर हकीकत कौन है, मेरा सबसे करीबी हमसाया कौन है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर का दरवाज़ा तुम्हारे घर के ज़्यादा करीब है वो तुम्हारा करीबी हमसाया। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर के इर्द गिर्द सामने, पीछे, दाएं और बाएं 40-40 घर तुम्हारे हमसाए में शुमार होते हैं। एक और हदीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाए की 3 किस्में बयान की। फरमाया सबसे करीबी तुम्हारा हमसाया वो है जो तुम्हारा रिश्तेदार भी हो, वो मुसलमान भी हो, और फिर उसका दरवाजा भी तुम्हारे दरवाजे के करीब हो। दूसरा, आपने उससे दूर वाला हमसाया वो बयान फरमाया कि जो तुम्हारा रिश्तेदार तो ना हो मगर मुसलमान भी हो और तुम्हारे घर के करीब भी रहता हो। और तीसरा, जो उससे भी दूर का हमसाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो रिश्तेदार भी ना हो, मुसलमान भी ना हो, लेकिन तुम्हारे घर के करीब रहता हो, फिर भी वो तुम्हारा हमसाया है और तुम पर उसके हुकूक भी जरूरी हैं। जनाब हजरत अबू ज़र गफ़ारी को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नसीहत फरमाते हुए कहा कि जब कभी अपने घर में गोश्त पकाओ तो उसका शोरबा कुछ ज़्यादा बना लिया करना। अर्ज़ किया, हुजूर इसकी कोई ख़ास वजाहत फरमाइएगा। तो जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर पकने वाली मुरग्गन ग़ज़ाओं की खुशबू तुम्हारे हमसायों के घर जाए और वो माली तौर पर इस इस्तिताअत में ना हो कि वो गोश्त पका सके। तो अगर थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा बनाओगे तो कुछ हिस्सा खुद खा लो, अपने बच्चों को खिलाओ, और कुछ हिस्सा उनके घर भेज दो। अगर घर में खाने के लिए कुछ फल लेकर आते हो तो उनको भी ज़रूर दो, और अगर नहीं दे सकते तो फल खाने के बाद उसका छिलका दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं फेंकना। नाज़रीन मुकर्रम, इस उन्वान पर आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल हफीज़ बुखारी नक्शबंदी से। अल्लामा साहब क़िबला, वज़ाहत फरमाइएगा, कुरान और हदीस की रोशनी में हमसाए कौन है और उनके क्या हुकूक हम पर लाए? शुक्रिया मुसव्वर भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इसकी वजाहत शुरू में इस अंदाज़ में करता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहाँ पे इकट्ठे हुक्म दिए होते हैं तो उसका मानी है कि तमाम के तमाम की जो अहमियत है वो एक जैसी है। मिसाल के तौर पर
قرآن مجید میں بارہا یہ حکم ہوا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز پہلے، نماز ہے پھر زکوٰۃ ہے۔ ایک شخص نماز تو ادا کرے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دونوں کی اہمیت اپنی۔ اسی طریقے سے اگر وہ نماز کو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کو دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو ایک امر کو بجا لانے سے اور دوسرے امر کے انکار کر دینے سے جس امر پہ اس نے عمل کیا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر ہمسایہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پہلے بات اللہ نے اپنی عبادت کی اور اس بات کا رد کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی اور کوئی شریک بھی ٹھہرایا نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے، عبادت پہلے، پھر بات ہو رہی ہے کہ اب اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اس نے سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا جیسے آپ نے آیہ مبارکہ پڑھی کہ قریبی رشتہ دار اور پھر قریبی ہمسایہ اور پھر دور والا ہمسایہ۔ میں یہاں پہ جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ والدین، رشتہ دار اور ہمسایہ کے حقوق بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ اب معنی یہ ہے اگر ایک بندہ عبادت تو کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور عبادت و ریاضت میں اپنا زیادہ وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ہمسائے کا اچھا سلوک نہیں کرتا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ایک آیہ مبارکہ میں بیان کی ہیں تو ایک پر عمل نہ کرنے سے دوسری ضائع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص چاہے 1000 نمازیں نوافل پڑھتا ہے لیکن اگر ہمسایہ اس سے تنگ ہے، وہ اپنے ہمسایہ کے حقوق پورے نہیں کرتا تو اس کی عبادات بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس پر، اسی بات پر اور اس آیہ مبارکہ کے مطابق جو تفاسیر میں احادیث بیان ہوئی ہیں، ایک حدیث ساتھ جوڑوں گا تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے گرد تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو جنازہ گزرا ہے یہ عورت ہے اور اس عورت کی جو زندگی کے معمولات ہیں وہ یہ تھے کہ فرض نماز کے ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات کا بڑا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان سے بڑا تنگ تھے۔ اللہ مسلم، بالکل، یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جی ہاں، یہی بات میں نے کہی کہ اللہ نے عبادت کا بیان کر کے اگے حقوق اس لیے بیان کیے ہیں کہ بندہ صرف یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کر لی اور میں اب بخشا گیا ہوں اور باقی حقوق مجھ پر نہیں ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ عورت جو ہے عبادت تو بڑا کرتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان سے بڑا تنگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو عورت کا جنازہ گزرا ہے یہ غریب ہے، اتنا زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں کر پاتی اور نماز بھی فرض ہی ادا کرتی ہے، نوافل بھی یہ ادا نہیں کرتی، لیکن اس کی زبان اتنی اچھی ہے اور زبان میں مٹھاس اتنی ہے کہ اس کے ہمسائے اس کی زبان سے تنگ نہیں ہیں بلکہ خوش ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ یعنی کہ عبادت اور تمام تر معمولات، صدقہ خیرات ضائع ہو گئے اگر ہمسائے تنگ ہیں، اور عبادات کم ہونے کے باوجود وہ عورت جنت میں جا رہی ہے چونکہ کہ ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کیا ہے۔ تو یہی بات ہے، تمام تر عبادات، صدقہ خیرات اور اللہ کے سامنے جھکنا، یہ سب ضائع ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور یہاں بھی یہی حکم ہے، اگر ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو پھر عبادات ضائع ہو جائیں گی، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، روزہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ ہیا فی الجنہ کہ جو فتویٰ یا بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ صحابہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس عورت کی زبان بہت اچھی ہے، اس کے ہمسائے سے خوش ہیں، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے تنگ نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر میرے نبی نے اس عورت کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر سے۔ برکت ہے رمضان تم نے اس کی اسکرین پر لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عنوان آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں
انتہائی اہم ہے. ہمسایوں کے حقوق پر ہم بات کر رہے ہیں. حج کا موقع ناظرین مکرم وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر عالمی معاملات پر بات کی جاتی ہے. جو بھی خطبہ حج دیتا ہے وہ عالمی معاملات کو زیر بحث لاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق سے متعلق بات چھیڑی. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جناب ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا ہمسایوں کے حقوق کا حکم آیا, اتنے پیغامات اور اتنی ساری تفصیل ہمسایوں کے حقوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آئی کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ ابھی یہ بھی حکم آ جائے گا کہ ہمسایوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دو, اپنے مال میں سے حصہ دو. اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی ہمسایہ اسے اللہ تعالیٰ خوشی دیتا ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہو اور جا کر اسے مبارکباد دو. آج معاملہ کچھ الٹ ہو چکا ہے. ہم لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے لیکن اس نے گاڑی کس طرح سے خرید لی. وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. وہ جائز کماتا ہے, ناجائز کماتا ہے, حلال ہے یا حرام ہے, کم ہے یا زیادہ ہے, نفع کی شرح کتنی رکھتا ہے, یہ الگ معاملات ہیں جن کو الگ سے ڈسکس کیا جانا چاہیے. وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور آپ کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کو مبارکباد دینے جائیں گے تو رشتوں میں خوبصورتیاں پیدا ہوں گی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ صرف اس کی خوشی میں ہی شریک نہیں ہونا بلکہ جب کبھی اسے پریشانی آئے, غم آئے تو جا کر اس پہ اس بات پر تعزیت کر کے آؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمسایوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا, بلکہ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی تو اس کے بعد مدینہ منورہ میں دفن لوگوں کی قبریں کھلیں گی اور میں ان کے ہمسائے ہونے کے حقوق کو ادا کروں گا. اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہر رشتے پر ممانعت ہے کہ احتجاج نہیں کیا جانا چاہیے. یعنی اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے تو وہ گلی گلی اس بات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ سکتا حضور کے فرمان کے روشنی میں. اگر شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے یا بیوی کہ شوہر کی کچھ عادات پسند نہیں ہیں تو اسے یہ اجازت ہرگز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی برائیاں اور اس کی چغلیاں اور اس کی غیبت جو ہے وہ کرتی پھرے. لیکن ہمسایوں کے حقوق میں جناب عبداللہ بن سلام ایک مرتبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کرتے ہیں آقا میرا ہمسایہ میں اس سے بہت پریشان ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اس پر صبر کرو, اللہ تعالیٰ تجھے جنت نصیب کرے گا. عرض کرتے ہیں حضور میں نے بہت صبر کیا لیکن اب بات جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حکم دیا کہ اپنا سامان باندھ لو اور گلی میں ڈیرا لگاؤ. اب جب لوگ پوچھیں گے کہ آج کیوں, کہاں جا رہے ہو, باہر کیوں آ کر بیٹھ گئے ہو, تو پھر کہہ دینا, اس کا احتجاج کرنا کہ میرا ہمسایہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, میں اس کی تنگی سے پریشان ہو کر جو ہے وہ گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. آپ نے یہی عمل کو دہرایا اور اپنا سامان اٹھا کر جب جانے لگے تو اہلیان محلہ یہ پوچھنے لگے کہ عبداللہ بن سلام کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے لہٰذا میں یہاں سے کہیں چلا جانا چاہتا ہوں. تو وہ ہمسایہ جو کہ یہودی تھا دوڑ کر حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا کہ حضور مجھے معافی چاہیے, میں آئندہ کے بعد یہ حرکت نہیں کرتا. اس کے برعکس ناظرین مکرم اگر ہمسایہ اچھا ہو تو جناب صحابی رسول سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے ہمسائے میں ایک شخص رہتا تھا, وہ انتہائی غریب اور مفلسی کی زندگی گزار رہا تھا کہ گھر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس رقم موجود نہ تھی. تو جناب سعید بن عاص نے زندگی کا ایک طویل عرصہ اس کی خدمت کی, اس کی مدد کی, جس کی کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی. علامہ صاحب قبلہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ پر موجود تمام لوگ بھی اور اسکرین کے اس پار بیٹھ کر ہمیں دیکھنے والے لوگ بھی اس بات سے محظوظ ہوں گے کہ جناب سعید بن عاص کا وہ ہمسایہ, ساری زندگی آپ نے اس کی مدد کی جس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی. ایک وقت آتا ہے کہ اس ہمسائے کے حالات اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مکان کو بیچنے کے لیے کسی سے بات کی اور ایک شخص آیا تو اس نے میرے مکان کے 1,00,000 دینار دینے پر میرا سودا طے ہو گیا. جب سودا مکمل ہو گیا تو میں نے کہا, وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ قیمت تو ٹھہری میرے مکان کی, میں تجھے سعید بن عاص جیسا ہمسایہ دے رہا ہوں, اس کی کیا قیمت ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس شخص نے کہا کہ میں اس ہمسائے سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس کی اتنی تعریف کر رہے ہو, مکان کے سودے کی قیمت تو بعد میں ادا کروں گا. جب ان کے پاس وہ آتے ہیں تو جناب سعید بن عاص سے پوچھا کہ ایسی کیا خوبی ہے آپ میں کہ آپ کا ہمسایہ آپ کی تعریف کر رہا ہے؟ سعید بن عاص نے پورا معاملہ دریافت فرمایا. ناظرین مکرم یہ بات انتہائی غور طلب ہے. جب آپ نے معاملہ دریافت فرمایا
تو اس نے کہا کہ میں یہ مکان خریدنے والا ہوں اور 1,00,000 دینار میں میرا سودا طے ہو چکا ہے. تو جناب سعید بن عاص نے اس سے گزارش کی، اس سے درخواست کی کہ آ گئے ہو، میرے متعلق دریافت کیا، مجھ سے مل لیا ہے، اب اس مکان کا سودا مکمل نہ کرنا، اسے رقم نہ دینا، تم جس طرح آئے ہو اسی طرح واپس چلے. رات ہو گئی، جناب سعید بن عاص اپنے ہمسائے کے پاس جاتے ہیں اور کہا کہ تم مکان بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں حضور، مجھے میری زندگی کے معاملات اس قدر پریشانی کی طرف راغب ہیں کہ مجھے اس مکان کو بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی. آپ نے فرمایا مکان نہیں بیچو، میں حضور کا امتی، حضور کے طفیل، تمہارا یہ مکان جتنی قیمت تمہیں چاہیے میں تمہیں ادا کرنے کو تیار ہوں، جبکہ رہے گا تمہاری ملکیت میں. اس نے کہا 1,00,000 دینار میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، کیا آپ ادا کر لیں گے؟ یہاں پر وہ بات آتی ہے جو دل میں اتر جائے تو انسان، میں سمجھتا ہوں کہ واپس اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. جناب سعید بن عاص کہتے ہیں کہ میرے پاس 1,00,000 دینار نہیں ہیں، میں نے 40,000 دینار اپنے اور 60,000 دینار میں نے قرض اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. میں تم جیسے ہمسائے کو کھونا، مطلب ہمسائے کی مدد کرنے کے لیے قرض اٹھا لیا، اور وہ قرض بھی اس کو قرض کی صورت میں نہیں دے رہے، ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ ان کو قرض کی صورت میں ہرگز نہیں دے رہے. تو حضرت یہ فرمائیے گا، آج کے دور میں جو بڑا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے، کوئی شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہو تو لوگ آ کر ارد گرد علاقے سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، ان کا گھر کیسا ہے، یہ بیٹی کیسی ہے. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ وضاحت کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی تو بہت اچھی ہے، ماں باپ بھی بڑے نیک ہیں، گھر اچھا ہے، لیکن ان کا بیٹا ایک دفعہ جیل جا چکا ہے. سارے معاملات تو ٹھیک ہے، لیکن فلاں شخص کا قرض انہوں نے ابھی تک واپس نہیں کیا. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ ہمیں ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس چیز پر کس طرح نظر ثانی کریں؟ اللہ اکبر. یہ مصور بھائی بڑا اہم مسئلہ اس وقت بن چکا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ جیسے آپ نے پہلے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ مدد کر رہے ہیں صحابی، لیکن آج ہم مدد کرنے کی بجائے ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، وہ میرے پاس آ جانا چاہیے. ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں، حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے، ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور یہ بڑا المیہ ہے کہ بعض دفعہ تو یوں ہوتا ہے کہ چلو عیب ہے تو اس کو بیان کر دیا ہے، بعض دفعہ لوگ صرف محض اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے عیب بنا دیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، والدین ٹھیک ہے، بچی ٹھیک ہے، لیکن ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یا کئی اس قسم کی باتیں بنا کر محض ایک دشمنی اور مخالفت وہ کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دین سے دوری ہے. علماء کے قریب ہم نے نہیں جانا، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، اور ہم ایک دوسرے کے عیب کو اٹھاتے ہیں. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالو، چونکہ اللہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے اور چھپا دیتا ہے. اور اس پر ایک حدیث شریف میں ساتھ جوڑتا ہوں جو کہ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی. حضرت ابو شری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ مصور اس حدیث کو سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہمسایہ کے بارے میں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں، حضور کا حکم کیا ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم فرمائی، فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون انسان ہے جو ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ کو پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ صحابہ تو ایسی بات سن کر کے پریشان ہو جاتے اور اپنا محاسبہ شروع کر دیتے کہ کہیں وہ ہم ہی نہ ہوں. ایک فکر ہے، ایک تڑپ ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اس کے ہمسائے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جس نے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دی ہے، اعزاء میں رکھا ہوا ہے. آقا نے فرمایا وہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب بظاہر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، وہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، وہ حج اور عمرہ بھی کرتا ہو، لیکن فرمایا اگر اس کا ہمسایہ اس سے پریشان ہے، تنگ ہے، تو حضور نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور بیٹی کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں اتنا حساس معاملہ ہے کہ حضور نے غیر کی بیٹی کے ساتھ دوپٹہ دے کر فرمایا کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. بیٹی تو بیٹی اور سب کے لیے. ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے کسی کی بیٹی کا گھر بستہ بستہ رہ جائے
تو سوچئے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب اور ہمارے معاشرے میں مصور بھائی بڑا المیہ ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. ایک میرے پاس کیس آیا اسی طرح کہ جی وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ انکار کر دیا انہوں نے رشتے سے. تو وجہ میں نے پوچھی بھائی وجہ کیا بنی انکار کرنے کی؟ تو وہ کہنے لگے وجہ یہ بنی کہ جب وہ لڑکی کا والد جو تھا وہ بیمار تھا تو اس کی خیریت معلوم کرنے آئے تو ساتھ پھل نہیں لے کر کے آئے. یعنی کہ وہ 2-4 کلو پھل 300-400 روپے کا وہ نہیں لے کر کے آئے, انہوں نے رشتہ توڑ دیا. اتنی کم ظرفی انسانوں میں آ چکی ہے اور یہ کم ظرفی جو تھی یہی انسان کو ہلاکت میں لے کے جا رہی ہے. جو ہمسایوں کے حقوق جو لوگ نہیں ادا کرتے, کیا دیکھیں ادا کرنے پر تو جو ہے وہ اس پر جزا ہے, نوید ہے, خوشخبری ہے کہ اس پر یہ اجر ہے, یہ ثواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے راضی ہے. جو شخص ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا وعید ہے, کیا اس کے بارے میں پریشانی؟ دیکھیں ایک تو حدیث شریف میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ حضور نے کہا وہ ایمان والا ہی نہیں ہے, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں ہمسایہ کے حقوق بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تاکید فرمائی ہے کہ فرمایا, اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث شریف صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, فرمایا کہ آقا نے یہاں تک حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں کیل لگا رہا ہے تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے کہ میرے گھر میں آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں, لڑائی شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہمسائے کے بچے جو ہیں وہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کی شرارت اور کھیل کی وجہ سے ہمارا گھر میں کوئی چیز گر گئی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آج تو لوگ اگر آپ کے ہمسائے میں مسجد ہے تو اذان کی آواز سے تنگ آ اللہ اکبر. یہ تو واقعہ میری مسجد کا بھی مصور بھائی ہوا ہے کہ ایک شخص مجھ سے لڑنے آ گیا اس وجہ سے کہ ہم نماز تسبیح پڑھ رہے تھے اور ہم نے اوپر والا اسپیکر چلا دیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ چلو اور لوگ سن کر کے نماز میں شامل ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے کہ آپ فرض عبادت دکھا کر کریں, کئی بار نفل عبادت بھی دکھا کر کریں. آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو دکھا کر کریں, اس نیت سے نہیں کہ میری جو ہے وہ واہ واہ ہو, اس نیت سے کہ لوگ اس سے ترغیب حاصل کریں اور وہ بھی اتنا اس میں شوق پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو. تو وہ بندہ لڑنے آ گیا ہم سے اور وہ کہنے لگا کہ آپ اسپیکر چلایا ہوا, نماز پڑھ رہے ہیں. میں سو رہا تھا, آپ نماز پڑھیں تو بند کر کے نماز پڑھیں. تو یہ اصل میں جو ہمارے اوپر حقوق ہیں جہاں پر حقوق کی ادائیگی سے متعلق تو ناظرین مکرم میں نے اپنے بچپن میں دیکھا اور اس سے قبل ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں سے سنا کہ جب کبھی ہمسائے میں کسی کی شادی آ جاتی تھی تو لوگ اپنے بچوں کو ننھیال بھیج دیا کرتے تھے, اس لیے کہ گھر خالی چاہیے. جس گھر میں شادی ہے ان کے کچھ مہمان آئیں گے تو یہ گھر انہیں رہنے کے لیے, قیام و طعام کے لیے, غسل کرنے کے لیے انہیں دینا پڑے گا. اور مصور بھائی انسانیت اس چیز کا نام تھا. شاید آپ اس بات پہ تائید کریں گے کہ اگر گاؤں میں یا محلے میں ایک فوتگی ہو جایا کرتی تھی تو اس کا ہمسائے کا ادب کرتے ہوئے یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنی شادیاں مؤخر کر دیا کرتے تھے, آگے ڈال دیا کرتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, اس وقت بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور تھا حضرت, تو ہمارے گھر کم از کم 30-40 دن ہماری اماں ٹی وی آن نہیں کرتے تھے. وہ یہ حقیقت بات ہے. حالانکہ ہم بچے تھے, اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں تھا, تو عرضی پیش کیا کرتے تھے کہ اماں جان ہم آواز کم رکھ لیں گے, ہم بالکل قریب بیٹھ کر دیکھ لیں گے. لیکن اس کی سختی اس قدر تھی اور پھر کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا کہ ہمسائے میں جو ہے وہ فقیر کی وہ بڑا اچھا جو وقت تھا. لیکن اب یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ادھر سے جنازہ اٹھ کر ابھی گیا ہے اور اسی محلے سے بارات نکل رہی ہوتی ہے. میں نے ایک واقعہ ناظرین سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فوائد بھی ہیں وہاں ایک نقصان بھی میں نے دیکھا حضرت. دل خون کے آنسو رویا اور لرز گیا میرا جسم اس وقت جب میں نے دیکھا کہ ایک گھر سے جنازہ نکل رہا ہے اور دوسرے گھر والے لوگ, چونکہ ان کی کوئی دشمنی تھی اور وہ ان کے اس شخص کے مر جانے پر خوش تھے, تو ایک شخص کا جنازہ نکل رہا تھا تو دوسرے گھر میں موجود لوگ ناظرین مکرم اس پر پیسے لٹا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے آج کے دور میں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے, ان کے آرام کا خیال کرنا چاہیے اور ان کے جو ہے بچوں سے پیار کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں کھانا وافر ہے تو انہیں دینا چاہیے. اگر وہ تنگ دست ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے رکھا ہے. میں یہ بات بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 3 حصے اپنی کمائی کے 3 نیتیں ہمیشہ کاروبار کرتے ہوئے, نوکری کرتے ہوئے آپ کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو پھر آپ کبھی بھی جو ہے وہ تنگ دست نہیں ہو سکتے. اس میں سے پہلی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے گا تو میں اپنی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کروں گا تاکہ سوال کرنے جیسی عادت سے بچ جاؤں. دوسری نیت اگر آپ کی یہ ہو جائے کہ میں اس
جو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا اس میں سے اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت کروں گا، جس میں بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے اور بیوی بھی ہو سکتے ہیں، میں ان پر خرچ کروں گا تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ اس رزق میں سے کچھ حصہ مخصوص کر کے اللہ کی راہ میں دینا ہے، چاہے وہ کسی غریب اور مسکین کو دینا ہے، کسی تنگ دست کو دینا ہے، چاہے وہ کسی مسجد میں دینا ہے، مدرسہ میں دینا ہے، اپنی کمائی کا ایک حصہ ہر حال میں، جس طرح الیکٹریسٹی بل جمع کروانا انتہائی ضروری ہے، اگر آپ اس بات کو مختص کر لیں کہ اپنی کمائی کا اتنے % حصہ ہر حال میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو پھر آپ اللہ سے سودا کریں گے تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادھار نہیں رکھا جاتا، فوراً سے آپ کا جو ایک دیا ہے اس کو 10 گنا کر کے لوٹا دیا اور مصور بھائی یہاں پہ ایک میں بات ساتھ عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس وقت کنسیپٹ یہ بن چکا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صدقہ خیرات صرف ان لوگوں کا حق ہے جو آپ کو مارے پھرتے اور غریب غربا سڑکوں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات کچھ لوگ بھی ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ اصل صدقے کا کنسیپٹ یہ ہے، فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے جو آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں، سبحان اللہ، اس سے بعد میں جو بہترین صدقہ ہے وہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اس کے بعد بہترین صدقہ یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اور پھر بہترین صدقہ یہ ہے آپ اپنے ہمسایوں کے اوپر خرچ کریں۔ یعنی ترتیب یہ ہے، ہاں یہ اگر آپ ترتیب کے ہے، رشتہ داروں میں کوئی شخص تنگ دست ہے اور آپ جا کے سڑک پہ کسی شخص کو اٹھا کے دیں تو اس کا اتنا اجر نہیں ہے، پہلے حق رشتہ دار دے کہ آپ اس پہ خرچ کریں، پھر ہمسائے پہ خرچ کریں۔ اور آپ دیکھیں گے مصور بھائی بڑی پیاری بات ہمارے دوست وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمسائے اتنے قریب تر ہیں آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، رشتہ دار تو بعد میں آتے ہیں، جب ان کو خبر ملتی ہے وہ پھر پہنچتے ہیں، ہمسایہ وہ ہے جو سب سے پہلے آپ کی خبر گیری کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ بیان کر دوں، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر، جناب ابو بکر صدیق کے بیٹے، ایک دن آپ کا اپنے ہمسائے سے اختلاف ہو گیا کسی بات پر اور بات لڑائی جھگڑے تک آن پہنچی، تو کسی شخص نے خبر پہنچائی جناب ابو بکر صدیق تک کہ آپ کے بیٹے کا اس طرح سے اختلاف ہے، تو جناب ابو بکر صدیق دوڑ کر اپنے بیٹے کے گھر آئے اور آ کر کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں دریافت فرمایا کہ وجہ کیا ہے آپ لوگوں کی اس جھگڑے کی، اس بحث کی، اس لڑائی کی وجہ کیا ہے، آپ نے کہا بیٹے میں تو دور ہوں، تو تیری تکلیف پر، تیری پریشانی پر میں بہت دیر کے بعد پہنچوں، جو شخص سب سے پہلے اٹھ کر تیری تکلیف میں تیرا ساتھی ہوگا وہ تیرا یہ ہمسایہ ہے، تو آپ نے انہیں معافی مانگنے کا حکم دیا۔ اس پر پھر وہ جو ہمسایہ جس کے ساتھ بحث اور تکرار چل رہی تھی اس کے دل میں بھی وہ بات اجاگر ہوئی، اس نے کہا حضرت آپ کے بیٹے کی تو غلطی کوئی نہیں، میری غلطی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، سعودیہ کا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص نشہ کرتا تھا اور نشے کا اتنا عادی تھا کہ وہ اپنی ہوش میں بھی وہ نہیں رہتا، تو اس علاقے کے ایک امیر شخص جس کے پاس فراوانی تھی دولت کی، تو اس کو خواب میں یہ پیغام دیا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص ہے، آپ اس کو لے کے اس کو عمرہ کروائیں۔ اس نے کہا میرا ایک خواب ہے، کوئی بات نہیں، ذہنی خیال ہے۔ اگلے دن پھر وہی خواب آیا کہ فلاں شخص کو لے کے جائیے اور اس کو عمرہ کروائیے۔ تیسرے دن پھر یہ خواب آیا۔ جب تیسرے دن خواب آیا تو اس نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں کوئی اہمیت ہے، یہ بات نارمل نہیں ہے، بار بار مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے۔ تو وہ شخص تلاش میں نکل گیا، اور جب تلاش کرتا 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 وہاں پہ پہنچا، وہ شخص جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ تو نشے میں دودھ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بندہ واپس ہوا کہ مجھے عمرے کا کہا جا رہا ہے، یہ تو نشے ہی ہے، تو نشے میں ہے تو میں اس کو عمرہ کرواؤں۔ پھر دل میں جب وہ چل پڑا واپسی کی طرف تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو جیسا بھی ہے، مجھے جو حکم ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ واپس آیا، اس نے اس سے کہا بھائی چلو تیار ہو جاؤ، میں تجھے عمرے کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو خرچہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا خرچہ میں پورا کر رہا ہوں، تم چلو عمرے کے لیے۔ تو وہ عاجزی کرنے لگا بھائی میں تو نشے میں ہوں اور میری کیا حالت، میری کیا اوقات۔ اس نے کہا بس مجھے حکم ہے کہ تمہیں عمرہ کروانا ہے۔ تو مختصراً وہ اس کو لے کے چلا اور عمرہ کیا۔ عمرے کی تمام جو لوازمات تھے اور جو احکام تھے وہ اس نے پورے کیے۔ جب پورے کر کے واپس آنے لگے تو وہ کہنے لگا اگر تم مجھے ایک اجازت ہو تو میں آخری 2 نفل نہ پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا جہاں میں نے تمہیں عمرہ کروا دیا ہے، پورے اخراجات اٹھا دیے ہیں، تو 2 نفل کی اجازت کیوں نہیں دوں گا، تو تم 2 نفل ادا کرو۔ وہ 2 نفل پڑھنے لگا۔ اس نے ابھی پہلا سجدہ کیا تھا تو سجدے میں اس کی روح پرواز کر کے اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ جس کو میں جس حالت میں لے کے آیا ہوں اور اس کی موت کا یہ عالم، یہ 2 باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ تو وہ شخص واپس آیا، اس نے اس کے دوست و احباب سے پوچھا، محلے والوں سے پوچھا، اس کے قریبی لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا حسن عمل جس وجہ سے ایسی اچھی موت عطا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل ہمیں تو نظر نہیں آتا، بس نشہ کرتا تھا، یہاں گرا رہتا تھا۔ اس نے کہا پھر بیوی جتنا خاوند کے بارے میں جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا۔
تو وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کا کوئی حسن عمل بتاؤ جس وجہ سے اس کو یہ موت ملی ہے اور یہ انعام ملا ہے. تو اس کی بیوی کہنے لگی اور تو کوئی اس کا حسن عمل نظر نہیں آ رہا، صرف ایک عمل جو میں دیکھتی تھی کہ جب اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے یہ راشن لے کر آتا تھا، پڑوس میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کے بچوں کے لیے یہ راشن لے کے آیا کرتا تھا، اور وہ عورت جب اس کو راشن دیتا تھا تو عورت اس کو یہ کہتی تھی کہ جا اللہ تیرا خاتمہ بالایمان کرے. صرف اس کی ایک دعا اور اپنے ہمسائے کے حقوق پورے کرنا اور اس کے ساتھ خدمت کرنا، یہ اجر ملا ہے. چاہے بظاہر اس کے حسن عمل کوئی نہیں تھے، لیکن ایک دعا نے اس کو خاتمہ بالایمان اس کا عطا کر دیا اور ایمان کو موت عطا کر یعنی دیا. اللہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی اس پر آپ کے تمام تر سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ہے. آپ کو ایک اچھی جس پر فخر کیا جا سکے وہ والی موت نصیب فرما سکتا ہے. مالک علم یزل بہت مہربان ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور ناظرین ہمسایوں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے. حضرت مالک بن دینار کا ایک بڑا معروف واقعہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ یہودی تھا اور اس نے جان بوجھ کر شرارتاً اپنے گھر کا پرنالہ آپ کے صحن کی طرف رکھا اور وہ روزانہ کی بنیاد پر اس میں سے غلاظت جو ہے وہ اس طرف بھیجا کرتا تھا، پیشاب اس طرف کیا کرتا تھا. ایک طویل مدت گزر گئی، اس طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، کسی قسم کا کوئی گلا، کوئی شکوہ، کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، برجستگی کا اظہار نہیں کیا. پھر ایک دن سے خود ہی شرم آ گئی اور اس نے اس چیز کو جو ہے روک دیا، اور 2-4 دن روکنے کے بعد وہ خود جو ہے اس نے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کی. تو جناب مالک بن دینار سے دریافت کرنے لگا کہ ایک مدت گزر گئی، میں اس غلیظ حرکت کو دہراتے چلا جا رہا ہوں، کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ مالک بن دینار کہنے لگے پریشانی تو ہوتی ہے، بچے بھی شور کرتے ہیں اور گھر میں غلاظت بالکل بھی پسند نہیں ہوتی. کہتا میں نے دیکھا ہے کہ صفائی بھی ہر وقت مکمل رہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میں نے ایک ڈابڑا اور ایک جھاڑو جو ہے وہ بالخصوص اس کام کے لیے لا رکھا ہے، اللہ اور جیسے ہی تم اس غلاظت کو میرے گھر میں پھینکتے ہو میں اسے اکٹھا کر کے باہر پھینکاتا ہوں. اس نے کہا آپ نے کبھی مجھ سے گلہ کیوں نہیں کیا؟ تو دیکھیے یہاں پر پازیٹیوٹی جو مثبت سوچ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ شاید تمہارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوگی اور تمہاری مجبوری ہے کہ تم اس طرف کرتے ہو. اس نے کہا جی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ باہر جا کر کیا جانا چاہیے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ جو ہے کوئی شرعی عذر ہے کہ آپ گھر سے باہر جا کر نہیں کر سکتے، تو آپ اسی جگہ پر جو ہے وہ اس معاملات کو کرتے ہیں اور وہ غلاظت میرے گھر میں آتی ہے، تو میں نے اس وجہ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا. آپ کے وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور میں نے یہ تو سن رکھا ہے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہوں گے ان کا ظرف بہت بڑا ہوگا، وہ بہت وسیع جو ہے وہ دل والے ہوں گے، لوگوں سے شفقت اور محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس مصطفیٰ کا غلام بھی اس قدر وسیع ظرف والا ہے. تو اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کلمہ پڑھا دو اور اپنے مصطفیٰ کی امت میں شامل کر لو. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا ہمسایہ شراب پیتا تھا اور ساری رات وہ لوگوں کو بلا کر وہاں پر جو ہے وہ شور اور مستی میں گزار دیا کرتا تھا. حاکم وقت تک اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے اس شخص کو اپنے کرندے بھیج کر، اپنی نفری بھیج کر اٹھوا لیا. ناظرین مکرم جب جناب امام اعظم ابو حنیفہ تک یہ بات پہنچی تو آپ اس کے دربار میں چلے گئے. بادشاہ وقت حیران ہو گیا کہ میری ایک طویل عرصے سے تڑپ تھی کہ آپ میرے دربار میں آئیں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، لیکن آپ کبھی نہیں آئے، آج کس طرح تشریف لانا ہوا؟ آپ نے کہا میرے ہمسائے کو تو نے اٹھا رکھا ہے. کہنے لگا حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، ساری رات عبادت میں خلل ڈالتا ہے. تو جناب امام اعظم کہنے لگے کہ اس کے خلل کے باوجود اگر میں عبادت میں مشغول رہتا ہوں تو اس پر مجھے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس کے مجھے پریشان کرنے کے باوجود اگر میں اس پر صبر کرتا ہوں تو مجھے اس پر زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کے لیے کیا ہے. جناب امام اعظم کہنے لگے نہیں میرے لیے بالکل نہ کر. ہاں شراب پینے پر اگر اسے سزا دینا چاہتے ہو، اگر حد بندی مقرر کرنا چاہتے ہو تو آج اسے چھوڑو، پھر اسے وارننگ دو کہ اگر شراب پیو گے تو پھر اٹھا کر سزا دی جائے گی، پھر دوبارہ اسے اٹھا کر لاؤ تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میری ذات کی وجہ سے میرے کسی ہمسائے کو پریشانی آئے اور اذیت آئے میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. آج معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے محلے میں کسی شخص کی لڑائی کسی باہر کے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ہم باہر والے شخص کے خبری بن جاتے ہیں اور روزانہ اسے خبر دیتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ آج اس معاملے میں فلاں چودھری صاحب کے پاس ملنے کے لیے گیا تھا.
تاکہ تم پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو. تو ایسا اس کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. حضرت بایزید بسطامی جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل کا مقام فرشتوں میں ہے اسی طرح بایزید بسطامی کا مقام اولیاء میں ہے، جن کے بارے میں ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لاکھوں لوگ بایزید بسطامی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. وہ بایزید بسطامی آپ کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا اور وہ یہودیوں کا پیشوا تھا. آپ کو بھی ہزاروں لوگ عقیدت میں ملنے آتے تھے اور یہودیوں کو بھی، اس یہودیوں کے پیشوا کو بھی ہزاروں لوگ اس کی عقیدت میں ملنے آتے تھے. ہوا یوں ناظرین مکرم کہ اس یہودی سے ایک غلطی اور ایک خطا سرزد ہو گئی. اب یہاں پر یہ بھی پیغام ہے کہ وقت بدلتے ہوئے بہت زیادہ دیر نہیں لگتی. جو لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں وہ ہاتھ کاٹنے پر بھی آ جاتے ہیں. ایسے لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا، نذرانے آنے بند ہو گئے، گھر کا نظام چلنا ختم ہو گیا. تو گھر میں چھوٹا بچہ تھا چند ماہ کا، وہ روتا تھا اور ساری رات روتا تھا. جناب بایزید بسطامی ایک دن سفر سے گھر آتے ہیں تو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے اور ان کے گھر میں اندھیرا ہے. بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا ہے کیونکہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں. جناب بایزید بسطامی نے اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے دریافت کیا کہ اس شخص کے گھر سے رونے کی آواز کیوں آتی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ آپ جانتے تو ہیں لوگوں نے ملنا بند کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے، تو گھر میں دیا جلانے کے لیے پیسے نہیں. تو بچہ چھوٹا ہے، اندھیرے سے خوف زدہ ہو کر روتا ہے. جناب بایزید بسطامی نے، قربان جائیے مصطفیٰ کی امت کی اس تربیت پر، اپنے گھر سے وہ دیا اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو گئے تو جا کر اس یہودی کے دروازے پر دستک دی اور اسے دیا دے کر کہنے لگے کہ دیکھ لے رات کا اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اور میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، یہ تیرا اور میرا معاملہ، اس دیے کو رکھ. اس نے دیا رکھا، رات گزر گئی. اگلا دن آیا، بایزید بسطامی نے پھر سے دیا لیا، اس میں تیل ڈالا، موٹی بتی لگانے کے بعد رات جب سب لوگ سو گئے اس کے دروازے پر دستک دے دی اور فرمایا کہ دیکھ لے کوئی دیکھ نہیں رہا اور میں اس معاملے کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے. وہ پریشان تھا کہ ہمیشہ میں نے ان پر جو ہے وہ تہمت لگائی ہے، ان پر الزامات لگائے ہیں، ان کو تنگ کیا ہے، ان کو پریشانی دی ہے، آج یہ میرے لیے دیا لے کر آنے. جب تیسری رات آئی ناظرین مکرم تو بایزید بسطامی نے جب کہا کہ یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کروں گا، تو اس یہودی نے شور مچانا شروع کر دیا. کہنے لگا یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں، بت پرستوں، آتش پرستوں، آؤ دیکھو بایزید بسطامی آیا ہے. جب لوگ بایزید بسطامی کہنے لگے ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہو، میں تو تیری مدد چھپ کر کرنا چاہتا تھا، صرف اللہ کی بارگاہ میں اس کا پتہ ہونا تھا اور میرے اور تیرے درمیان معاملہ رہنا تھا، تم لوگوں کو کیوں اکٹھا کر رہے ہو. تو کہنے لگا لوگ جب اکٹھے ہو گئے، لوگ چھتوں پر آ گئے، آدھی رات کا وقت ہے، تو کہنے لگا لوگوں، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے، لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اتنے بڑے ظرف والے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے جس طرح بایزید بسطامی کو. سبحان اللہ. اور اس پہ مصور بھائی صحابہ اکرام کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رات کو اٹھ کر کے جا کے غرباء کی مدد کر رہے ہیں. اور ایک رات آپ نے سوچا کہ میں مدد کرنے جاؤں اور آپ جب پہنچے تو اس ایک اندھی بڑھیا تھی، اس کی مدد ہو چکی تھی، گھر کی صفائی ہو چکی تھی اور کھانا تیار ہو چکا تھا. آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے پہلے کون کر گیا، تو کل میں دیکھوں گا. جب کل چپکے سے آئے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. لیکن صحابہ اکرام کی زندگی بھی یہ رہی ہے کہ چھپ کر کے رات کو جا کر غرباء کی مدد کر رہے. تو پھر اس یہودی نے تڑپ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ آج اتنے لوگوں کی گواہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے محمد عربی کا کلمہ پڑھا کر مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر لیا جائے. دیکھیے آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے آپ اس ساری زندگی اس سے پریشان رہے، لیکن جب اسے پریشانی آئی تو آپ نے مصطفیٰ کی تعلیم و تربیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ فرمایا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. پیغام آج کے اس پروگرام میں میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے لیے یہی ہے کہ محبتیں بانٹیں، محبتیں سمیٹیں، اچھائی کا درس دیں، اپنے بچوں کو اچھائی کی ترغیب دیں، ہمسایوں سے محبت، پیار اور ان سے شفقت کرنے کا معاملہ سکھائیں. ناظرین مکرم آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل اسی وقت نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مصور رضوی اور علی واجد خان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.